Welcome to the Quran Way. Like, comment, and share this video. Subscribe and journey with us. इंसान इस तरह कुरान को पढ़े कि वो बराह रास्त उसका मफहूम उसके दिल के ऊपर उतरता चला जाए। जैसे अल्लामा इकबाल ने कहा है कि तेरे ज़मीर पे जब तक न हो नुज़ूल किताब, गिरा कुशा है न राजी न साहिब कशाफ। कुरान तो तुम्हारे अपने कल्ब पर नाजिल होना चाहिए। और ये असल में उनके वालिद ने कहा था उनसे, बिल्कुल बचपन में। अल्लामा इकबाल छोटे से बच्चे थे, उनके वालिद थे जरा सूफी मनश आदमी थे, वो शेख नूर मोहम्मद। वो आए, फजर की नमाज मस्जिद से पढ़कर आए तो देखा कि इकबाल जो है बच्चा वो कुरान पढ़ रहा बैठा हुआ। उसने कहा वालिद ने कि बेटे तुम ये कुरान कैसे पढ़ते हो? अब वो हैरान हुआ बच्चा, या बजान बस मैं पढ़ता हूं कुरान जैसे पढ़ते हैं, आपका मतलब क्या है? कहा बेटे कुरान ऐसे पढ़ा करो कि जैसे ये तुम पर नाजिल हो रहा है, यूं समझो कि तुम पर नाजिल हो रहा है, तुम मुखातब हो। अब इस चीज को उन्होंने अपने उस शेर में अदा किया, तेरे जमीर पे जब तक न हो नुज़ूल किताब, गिरा कुशा है न रासी न साहिब कशाफ। जैसे ये कुरान कल्बे मोहम्मद पर नाजिल हुआ था, फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिक, जिब्राईल ने ये ए नबी ए मोहम्मद आपके दिल पर उतारा है। तो जब तक हमारे भी दिल पर नहीं उतरेगा तो कुरान मजीद जो है वो हमें इंस्पायर नहीं कर सकेगा। तर्जुमा आप पढ़ेंगे, कुछ आपको मालूम हो गया इसका मतलब ये है, तफसीर पढ़ा, अच्छा जी ठीक है, फलां मुफस्सिर ने ये लिखा है, फलां ने ये लिखा है, ये मालूमात तो मिल जाएंगी, लेकिन वो अंदर से जो मोटिवेशन होती है, अंदर से जो जज्बा उभरता है, अंदर से जो ईमान जो है चश्मे की तरह कल्ब की गहराइयों से उबलता है, वो नहीं होगा। वो उसी वक्त होता है कि जब वो इंटेलेक्चुअल आदमी जो है वो कम से कम इतनी तकलीफ जरूर करे कि इतनी अरबी सीख ले कि अरबी जो है कुरान मजीद उसके बराह रास्त कल्ब पर नाजिल हो सके, वो तर्जुमा ना देखे। अब एक आयत पढ़ी, फिर तर्जुमा देखा, फिर देखा उसमें नंबर 11 लिखा हुआ है, हाशिया में जाकर देखा नंबर 11 यहां है, वो देखा, तसलसल तो टूट गया। अब वो बात नहीं रही। और तर्जुमा जो है वो सभी जानते हैं, दुनिया में हर बच्चा भी समझ लेगा कि गालिब का कोई शेर हो और वो आदमी पढ़ के झूम जाता कि क्या बात कही, उसी का अंग्रेजी में तर्जुमा कर दीजिए, अब उसमें कुछ भी नहीं। आपने मफहूम तो बयान कर दिया अंग्रेजी में, लेकिन जो तासीर है उस गालिब के शेर की वो अंग्रेजी में मुंतकिल नहीं हो सकती। तो कुरान मजीद का कुछ ना कुछ मफहूम तो तर्जुमे से मालूम हो जाएगा, कुरान की तासीर तर्जुमे से नहीं हासिल हो सकती, तफसीर से नहीं हासिल हो सकती। इसलिए दो सबसे बड़ी तफसीरों का जिक्र अल्लामा इकबाल ने किया है कि गिरा कुशा है न राजी, ना इमाम राजी की तफसीर कबीर से तुम्हें फायदा होगा और ना इमाम ज़मख़शरी की कश्शाफ से होगा, जब तक कि तुम्हारे अपने दिल पर कुरान न उतरे। और उसके लिए लाजिम है कम से कम यह कि इतनी अरबी इंसान सीख ले कि बैरियर ना हो ट्रांसलेशन का, वो पर्दा हाइल ना हो दरमियान में, तसलसल न टूटे, आप बराह रास्त पढ़ रहे हैं और बराह रास्त उसका मफहूम आपके कल्ब पर नाजिल हो रहा है। तो पहला स्टेप जो मैंने उन 3 आयतों पर इजाफी आयत सूरह निसा की आपके सामने रखी, हम में से हर शख्स का पहला काम यह है कि वो यकीन वाला ईमान हासिल करे। आम आदमी के लिए साहिब यकीन की सोबत भी मुफीद, आम आदमी के लिए अमल से भी यकीन पैदा होता है, लेकिन इंटेलेक्चुअल के लिए, ज़हीन के लिए, फहीम इंसान के लिए, इंटेलिजेंसिया जिसे आप कहते हैं, उसके लिए लाजिम है कि वो कुरान मजीद की गहराइयों में गोताज़नी करे और कुरान उसके अपने कल्ब के ऊपर नाजिल हो तो कहीं जाकर वो कुरान को समझेगा। चुनाचे अल्लामा इकबाल का एक और शेर मेरे ज़हन में आया है, वो मैं आपको सुना दूं। हम ये समझते हैं कि अरब तो उनकी अपनी जबान है, लिहाजा वो तो कुरान मजीद को समझते ही होंगे, लेकिन बसा औकात ऐसा भी होता है अगर दिल पर हिजाब आए हुए हों तो कुरान मजीद के समझने से भी कुछ हासिल नहीं होता। दिल पर हिजाब है, यही वजह है तू अरब हो या अजम हो, तेरा दिल न दे गवाही, लुगत गरीब, ये कुरान मजीद जो है, तू अजम हो या अरब हो, ये कुरान मजीद तेरे लिए लुगत गरीब रहेगा जब तक कि तेरा दिल गवाही नहीं देता। तो एक तो तलब हिदायत हो इंसान के अंदर, और दूसरे ये कि कुरान मजीद को बराह रास्त नाजिल होने का मौका मिले कल्ब के ऊपर, तो ईमान यकीन वाला हासिल होगा। अब आइए, अगर ये ईमान हासिल हो गया तो अब वो से निकातिल आया अमल है, जिसमें मेरी पूरी किताब भी है, उम्मत मुस्लिमा के लिए से निकातिल आया अमल। पहला नुक्ता क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह हक़्क़
تقاتہ، اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا اور جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے۔ اللہ کے احسانات کا آپ کو اندازہ کر سکتے ہیں؟ اللہ کی جو نعمتیں ہیں، ان تعدوا نعمت اللہ ہے لا تحصوها، اللہ کی نعمتوں کا ہم احاطہ کر ہی نہیں سکتے۔ بے شمار نعمتیں وہ جن کا ہمیں شعور ہی نہیں ہے کہ نعمتیں ہیں۔ یہ تو آج ہمیں معلوم ہوا کہ یہ وٹامن سی ہوتا ہے، یہ وٹامن اے ہوتا ہے، یہ وٹامن ڈی ہوتا ہے، لیکن یہ تو ہمیشہ سے ہم کھاتے آ رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ اس میں یہ وٹامن اے ہے۔ وہ تو اللہ نے تو پیدا کر رکھا تھا، وہ تو ہماری ضروریات سے واقف تھا، لہذا اس نے ہر شے جو ہے تو ہم تو اس کے احسانات تو جانتے ہی نہیں۔ ہم اس کا تقوی کا حق ادا کرتا، یہ تو اس کے بغیر ممکن نہیں کہ کوئی حرکت ہماری کسی بھی وقت اللہ کے حکم کے خلاف نہ ہو۔ اس کے بغیر تو یہ اللہ کا حق تقوی ادا نہیں ہو۔ یہی وجہ صحابہ کرام گھبرا گئے، اس لیے کہ دیکھیے ہم قرآن پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو ہمارا انداز کچھ اور ہوتا ہے، ہماری نیت عمل کی نہیں ہوتی، بس معلومات کے لیے اچھی تقریر کرتا ہے، چلیے تقریر سنیں۔ اور صحابہ کرام جب سنتے تھے قرآن یا پڑھتے تھے تو نیت ہوتی تھی عمل کی، تو فوراً تولتے تھے اپنے آپ کو کہ یہ جو آیت اتری ہے ہم اس پر پورے اتر سکتے ہیں کہ نہیں۔ لہذا صحابہ کرام نے جب آیت سنی اتقوا اللہ حق تقاتہ، تقوی اختیار کرو جتنا کہ اللہ کے تقوی کا حق ہے، تو صحابہ گھبرا گئے کہ حضور اللہ کا حق تقوی کون ادا کر سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر آیت نازل ہوئی ہے جو سورہ تغابن میں ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، تقوی اختیار کرو اللہ کا جتنا تمہارے حد امکان میں ہے۔ اب ان کی جان میں جان آئی کہ انسان اپنے حد کے اندر اپنی سی کوشش کر کے تو آخری حد تک پہنچ سکتا ہے، لیکن اللہ کا حق ادا کرنا تو ممکن نہیں۔ میں آپ کو سناؤں آپ حیران ہو جائیں گے، حضور فرمایا کرتے تھے اے اللہ ما عرفناک حق معرفتک وما عبدناک حق عبادتک، کہ اللہ ہم تجھے نہیں پہچان پائے جیسے کہ تیرے پہچاننے کا حق ہے، اور اے اللہ ہم تیری بندگی نہیں کر پائے، عبادت نہیں کر پائے جیسے کہ تیری عبادت کا حق ہے۔ اگر حضور یہ فرما رہے ہو تو تابع دیگراں کے رسد کون شخص ہوگا جو کہے گا کہ میں اللہ کے حق تقوی کا حق ادا کر سکتا ہوں۔ لیکن مستطعتم، جتنا بھی تمہارے حد امکان میں ہے۔ ابھی یہ آیت ختم نہیں ہوئی ہے، تقوی کی سب سے گاڑھی آیت ہے قرآن مجید کی، ابھی ختم نہیں ہوئی۔ دوسرا حصہ کیا ہے؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور دیکھنا موت ہرگز نہ آئے تمہیں مگر فرما برداری کی حالت میں۔ کیا مطلب؟ فرض کیجئے کہ آپ کسی گناہ کے اندر ملوث ہیں، اسی لمحے موت آ گئی، کتنی بری موت ہوئی، کس حال میں اللہ کے ہاں پیشی ہو رہی ہے۔ ایک بہت بڑے شاعر تھے لکھنؤ کے، ان کو موت آئی، کیسے آئی؟ رات کے 2-3 بجے 2:30 بجے شراب خانے سے نکلے، شراب کے نشے میں لڑکھڑائے، گر گئے، ساتھ ہی جو گندا ناک میں گر گئے، وہاں سے لاش برآمد ہوئی۔ یہ بھی موت ہے، کتنی بری موت۔ اور اس سے آگے بڑھیے، فرض کیجئے کوئی شخص بدکاری کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے، اور اسی حالت میں اور جبرائیل آئے اور جان کھینچ لے، کیسی بری موت ہوئی، کس حال میں ہوئی؟ نافرمانی کی حالت میں ہوئی۔ حضور نے فرمایا کہ کوئی شخص جب گناہ کر رہا ہوتا ہے تو اس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا۔ مسلمان تو وہ ہوتا ہے لیکن ایمان دل میں نہیں ہوتا۔ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کر سکتا۔ ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن، کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کر سکتا۔ ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مومن، کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا۔ وہ ایمان کیا ہوا؟ دھیلے کا نہ ہوا جو کہ ایمان بھی ہو اور پھر بھی گناہ ہو جائے، پھر ایمان کی کیا قدر و قیمت ہے؟ دھیلے کا بھی نہیں، ایمان نہیں ہوتا اس وقت، تبھی وہ گناہ کرتا ہے۔ البتہ توبہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایمان لوٹ آتا ہے، نہیں کرتا تو رخصت ہو جاتا۔ لہذا اب آپ سوچئے، ایک شخص طے کر لے کہ نہیں مروں گا مگر فرما برداری کی حالت میں، اور کچھ پتہ نہیں موت کب آ جائے، کیا پتہ یہاں سے نکل کر گھر تک جانا ہمارے نصیب میں ہے یا نہیں ہے، کیا پتہ کوئی ایکسیڈنٹ ہونے والا ہو اور ہماری لاش ہی جائے گھر یا کسی اسپتال میں جائے، کیا پتہ۔ چونکہ موت کا کچھ پتہ نہیں کب آ جائے، لہذا اس آیت پر عمل صرف اس وقت ممکن ہے جب کوئی لمحہ بھی معصیت میں نہ بسر ہو، تب یہ ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں مروں گا مگر حالت فرما برداری میں۔
اس پر عمل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. کوئی لمحہ میری زندگی کا گناہ میں نہ ہو اور معصیت میں بسر نہ ہو. مبادہ ہے اسی لمحے موت آ جائے. وہ موت تو فرما برداری کی حالت کی موت تو نہ ہوئی, وہ موت تو قلبی ایمان والی موت کی تو نہیں ہوئی, اور وہ تو بڑی حسرتناک موت ہو جائے. بہرحال یہ پہلا قدم ہے اصل میں, اور یہ اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ ویسے تو جذبہ تو پیدا ہوتا ہے سب میں ہی. اچھائی کا پرچار ہونا چاہیے, اچھائی کی دعوت ہونی چاہیے, نیکیوں کی تلقین ہونی چاہیے, برائیوں سے روکنا چاہیے. لیکن ہمارے یہاں اکثر معاملہ یہ ہو جاتا ہے کہ جو سورہ بقرہ ہی میں فرمایا گیا ہے اور یہود کے بارے میں, اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون, کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو, تورات تمہارے پاس ہے. تو یہ نہ ہو کہ لوگوں کے لیے تو جو ہے دوسروں دیگنا راہ نصیحت اور خود راہ فصیحت, یہ نہیں, بلکہ یہ سب سے پہلے اپنے کردار کو پاک کرو اور صاف کرو. اپنے کردار میں سے معصیت کو, حرام کو نکال باہر کرو. اپنی معاشرت اور معیشت دو چیزیں ہیں سب سے اہم. ایک ہے آپ کی معاش, کہاں سے کما رہے ہیں, اس میں کوئی حرام کا عنصر تو نہیں ہے, کوئی بینک سے رقم لے کر تو نہیں, آپ نے دکان بڑھا رکھی ہے, کاروبار اپنا پھیلا رکھا ہے, چمکا رکھا ہے, کارخانہ بنایا ہے, سود کے اوپر آپ نے قرض لیا ہوا ہے, بینک سے قرض لے کر آپ نے بلڈنگ بنا لی ہے. اگر یہ کام کیا تو آپ کی تو معیشت حرام کی ہو گئی. یا اور کوئی کام ہے, آپ غلط کام کر رہے ہیں. اب یہی جو منشیات کا دھندا ہے, کروڑوں اربوں کا معاملہ ہوتا ہے, جب کوئی پکڑی جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں اتنے کروڑ کی ہیروئن پکڑی گئی, اتنے ارب ڈالر کی ہیروئن پکڑی گئی. ہوتا کیوں؟ یہ تو دنیا کا سب سے بڑا کاروبار ہے اس وقت, لیکن حرام کاروبار ہے, جو کھا رہے ہیں حرام کھا رہے ہیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ جب تک کہ اشخاص اور افراد, اس لیے کہ امت جو ہے وہ بنتی ہے اشخاص سے مل کر, امت آسمان سے تو نہیں آتی. لوگ مل جل کر ایک جماعت بناتے ہیں, مل جل کر ایک امت بنتی ہے. تو اب اگر جیسے کہ ایک فصیل ہے بڑی اور وہ اینٹوں سے بنی ہوئی ہے, تو اینٹیں پختہ ہوں گی تو فصیل پختہ ہے. ایک تو اینٹیں پختہ ہونی چاہیے, اور دوسرے سیمنٹ سبسٹنس جو لگا ہوا جوڑنے والا مسالہ, وہ مسالہ مضبوط ہونا چاہیے, تبھی وہ فصیل جو ہے وہ مضبوط ہوگی. تو پہلی کام کیا ہے کہ ہر اینٹ جو ہے وہ مضبوط ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ رعد میں, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, کسی قوم کی حالت اللہ نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے اندر اپنے نفس کی حالت کو نہیں بدلیں گے. پہلے اندر اپنے آپ کو بدلو, پہلے حلال پر اکتفا کرو, حرام سے اجتناب کرو, گھروں میں شرعی پردہ نافذ کرو. شرعی پردہ, یہ رواجی پردہ نہیں, شرعی پردہ. پوچھئے علماء سے کس کس سے پردہ ہے, کس کس کے سامنے عورت آ سکتی ہے بغیر حجاب کے, کون ہے محرم, پوچھئے. اور چیزیں بھی پوچھتے, یہ بھی پوچھئے نا ان سے, پھر اس پر عمل کیجئے. اگر آپ اپنے گھر کے اندر پردہ نافذ نہیں کرتے اور شکوہ کرتے جی بڑی اریانی دنیا میں پھیل رہی ہے, تو آپ کو شکوہ کرنے کا حق نہیں. اریانی ہے, بے حجابی ہے, بے پردگی ہے, فحاشی ہے, پھیل رہی ہے. کیوں؟ ہم نے خود اپنے گھروں سے پردہ نکال دیا. جس کے بعد دو پیسے آ گئے, سب سے پہلا کام یہ کیا کہ برقع اتار دیا. معلوم ہوا کہ یہ تو غربت کی علامت تھی, یہ تو گویا کہ دقیانوسیت کی علامت تھی. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے, ہماری معاشرت, اب کسی نے قانون تو ہمارے اوپر نافذ نہیں کیا ہے کہ عورتیں پردہ نہ کریں. اللہ کا شکر ہے آج تک پاکستان میں تو ایسا نہیں ہوا. ہے مسلمان ملک, ایک ترکی بھی ہے, وہاں عورت اپنا سر بھی نہیں ڈھانپ سکتی. آپ کو اپنے اخبار میں آپ نے پڑھا ہوگا, ایک ممبر آف پارلیمنٹ ان کی آ گئی تھی کہ جس نے صرف سر ڈھانپا ہوا تھا, اسکارف رکھا ہوا تھا سر پر. اس جرم کی پاداش میں اس کی وہ اسمبلی کی ممبرشپ بھی گئی اور ترکی کی سٹیزن شپ بھی گئی. ہمارے ہاں تو نہیں. جس گھر سے بھی پردہ نکلا ہے اپنی مرضی سے نکلا ہے, جس نے بھی چھوڑا ہے اپنے ارادے سے چھوڑا ہے, کسی نے آپ پر لازم نہیں کیا. تو پہلا کام دیکھیے اصلاح معاشرہ کا, پہلے اپنے آپ کو بدلو, اپنے آپ کو ٹھیک کرو, اپنے کردار کو, اور دونوں اعتبارات سے اپنی معاش اور معاشرت. معاش آپ کی جو بھی کمائی ہے, جس پر آپ کا گزارا ہے, اس میں کوئی حرام کی آمیزش نہ ہو. معاشرت جو رہن سہن ہے, باقی ظاہر بات ہے چور کا ہاتھ تو آپ نہیں کاٹ سکتے, وہ تو جب تک قانون نہ بنے اور وہ نظام نہ بدلے. زانی کو آپ سنسار نہیں کر سکتے جب تک کہ شریعت کا قانون جو ہے اس کی بالادستی نہ ہو جائے, وہ آپ نہیں کر سکتے. سود آپ ختم نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ نظام حکومت ختم نہ کرے, ورنہ تو ہر ایک جو ہے پورے ہمارے نظام کا جو ہے تانا بانا سود پر ہے. لیکن خود تو اپنے آپ کو بچا سکتے ہو.
डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट तो ना हो सूद में, खुद तो सूद पर कर्ज न लो, खुद तो अपनी बचत वहां रखकर उस पर सूद न खाओ, और फिक्स डिपॉजिट रखकर जो है सूद न खाओ। कम से कम इन दोनों एतबारात से जब तक कि हम अपने आप को, तकवा तो बहुत ऊंची चीज है, और तकवा भी वो जितना कि अल्लाह के तकवा का हक है, तो बहुत ऊंची बात है। कम से कम जो सरी हराम है उससे तो बचे ना।